अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुसलमान बूढ़ा काले खंजीर से भी बदतर है और मेरी शिफात से महरूम रहेगा और जहन्मी है, जहन्मी है, जहन्मी है। 3 बार फरमाया। उस बूढ़े की निशानी ये है कि वो बुढ़ापे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के ज़माने में एक यहूदी आलिम दीन था। उसका नाम जलबीब था। उसका एक लड़का था जिसका नाम हबाब था। वो हुस्न व जमाल में यकता था, बड़ा खलीक यानी खुश अखलाक और कमाल सीरत का था। इत्तेफाक से उसने अपने वालिद के खजाने में एक संदूक देखा जो सुर्ख मोतियों से भरा हुआ था और उस पर मुश्क की मोहर लगी हुई थी ताकि कोई शख्स इसे ना खोल सके ना अंदर देख सके। लड़के ने इस संदूक को देखा तो बड़ा गजबनाक होकर बाहर निकला। बाप ने वजह पूछी तो कहने लगा, एक अरसा हो गया है आपने एक चीज भी मुझसे पोशीदा नहीं रखी, मगर ये संदूक हमेशा बंद रखा है, हालांकि मेरे साथ आपकी शफकत और मोहब्बत बहुत ज्यादा है। बाप ने बताया, बेटा इसमें ना ही जवाहरात हैं और ना ही खजाना, इसमें चंद औराक हैं जिन पर एक अरबी का नाम लिखा हुआ है। जब तुम उलमा की मजालिस में बैठकर फाजिल हो जाओगे और हर बात समझने लगोगे तो इसका मुताला भी कर लेना। चूंकि अभी तुम नापुख्ता ज़ेन हो, इसलिए संदूक का राज दीदा दांस्ता पोशीदा रखा गया था। एक दिन जलबीब किसी जरूरी काम में मशगूल था। हबाब ये मौका गनीमत जानते हुए वाल के खजाने में गया और उस संदूक को खोलने में मशगूल हो गया जिसके लिए रातदारी से काम लिया जा रहा था। मोहर तोड़ दी गई। संदूक का ढकना खोला था कि नूर की एक शाह नमूदार हुई जिसके सामने चिराग की रोशनी मानद पड़ गई। संदूक के अंदर 2 सफेद वर्क दिखाई दिए जिन पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। इस कलमा तैयबा के बाद हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के औसाफ हमीदा लिखे हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के आबरू पे वस्ता यानी भवें एक दूसरे से मिली हुई होंगी, दाढ़ी मुबारक घनी होगी। जिसे भी उसका जमाना मुयस्सर हो उसकी बात सुने, उसका कलाम कुरान होगा, उसका दीन इस्लाम होगा, वो इंसानों को खुदा की इबादत की दावत देगा, मुखालिफिन से नहीं डरेगा। अब आपकी निगाहें उस कागज पर पड़ी तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिल में उतर गई। उस कागज को आंखों से मिला चूमा और कहने लगा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, काश मैं मालूम कर सकता कि आप खाकी हैं या नूरी, आसमान पर हैं या जमीन पर, दरियाओं में रहते हैं या जंगलों में। उसने अपनी महरूमी और सोगवारी का इस अंदाजे से इजहार किया कि बेहोश हो गया। चंद लम्हों बाद उसकी वालदा भी उस कमरे में आई। बेटे को बेहोश पाकर हैरान रह गई। उसके बाप को बुलाया। बेटे को इस हालत में देखकर उसके चेहरे से चेहरा मिलाकर माथे को चूमने लगा। रो रो कर अपने बेटे की बेहोशी पर हसरत को गम का इजहार करने लगा। जब नौजवान लड़का होश में आया, वालिदैन को अपने सिरहाने गमज़दा और परेशान पाया, मैं गुस्से में आकर कहने लगा, ए वालिद मोहतरम, तुम मेरी आंखों की रोशनी नहीं देखते और बुढ़ापे के बावजूद इस रहमत इलाही से महफूज नहीं हुए। आप मुझे कुफर की तालीम दे रहे हैं और शरीयत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके इत्तबा से महरूम रखने की कोशिश करते हो। बाप ये बातें सुनते ही गुस्से में पागल हो गया। लड़के को बालों से पकड़ा और जमीन पर दे मारा और जोर जोर से मारने लगा। जब उसका जुल्म हद से बढ़ गया तो हई बिन अख्तब आए। उन्होंने देखा कि बाप बेटे को इजा देने को पागल हुआ जा रहा है। उन्होंने उसे जबरदस्ती मना किया, मगर वो किसी सूरत बच्चे को सजा देने से ना रुकता था। लोगों ने उससे बच्चे का कसूर पूछा तो कहने लगा, इसका कसूर तो सजाए कत्ल के लायक है। जब तक मैं इसे कत्ल ना कर दूं मैं इसको मारता रहूंगा। फिर उसने बताया, ये दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया है, अपने आबा व अजदाद का मजहब तर्क कर चुका है। इन लोगों ने उस बच्चे को नसीहत करना शुरू की और कहा, बेटा तमाम लोग तो हमसे दीन की तालीम हासिल करते हैं, लोग हमारी इत्तबा करते हैं, लेकिन तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तबा में लगे हुए हो। इसे छोड़ दो और अपने बाप के दीन पर कायम रहो। लबाब कहने लगा, मैं सोच विचार करने के बाद ही वहमी और फरसोदा दीनों को तरक कर दिया है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिरात मुस्तकीम को इख्तियार कर लिया है। इन पर ईमान लाया हूँ। उन लोगों ने उस नौजवान को बड़ी उल्टी सीधी नसीहतें की, मगर वो अपने नेक इरादे पर डटा रहा। इन यहूदी मशाइख ने कहा, क्योंकि यह लड़का नाज और नखरे का पला हुआ है, जिंदगी के मसाइब और तकलीफ का एहसास नहीं रखता। सुनन अबू दाऊद शरीफ में है, उस यहूदी ने अपने बेटे को कहा, जाओ बेटा सौदा लेकर आओ। तो वो गया। लड़का रास्ते से गुजर रहा था कि उसकी नजर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर मुबारक भी उस लड़के पर पड़ी। वो लड़का वहीं बैठ गया
اور لڑکے کو بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی۔ ادھر اس لڑکے کا باپ اس کے انتظار میں کبھی گھر کے اندر جاتا کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا ہے، آیا نہیں ابھی تک۔ اس انتظار میں سورج غروب ہو گئی اور مغرب کی نماز ہو گئی۔ جب لڑکا مڑ کر شام کو گھر آیا تو باپ نے پوچھا، ارے نادان، اتنی تاخیر کرتی واپس آنے میں؟ باپ نے بڑے غصے میں کہا کہ بڑا نادان اور پاگل ہے، میں نے کہا تھا جلدی آنا، تم اتنی دیر کر کے آئے ہو اور تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو۔ اس لڑکے کے باپ نے زوردار آواز سے کہا، سودا کہاں ہے، سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا، سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ لڑکے کے باپ نے کہا، کیا پاگل آدمی ہو تم؟ میں نے تم کو سودا لینے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس نہیں ہے اور کہتا ہے سودا خرید چکا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے بابا یقین کریں سودا خرید آیا ہوں۔ باپ بولا، تو دکھاؤ کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا، کاش تیرے پاس وہ آنکھیں ہوتی جو تجھے دکھاتا میرا سودا کیا ہے۔ میرے بابا میں تمہیں کیا بتاؤں میں کیا سودا خرید لایا ہوں۔ باپ نے بولا، چل چھوڑ رہنے دے۔ اس کے بعد اس یہودی عالم کے بیٹا ہر روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، یہودی لڑکے سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنے لڑکے سے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد اس یہودی کا لڑکا بہت بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا، اتنا بیمار ہو گیا کہ کمزوری اتنی ہو گئی کہ لڑکے کو کروٹ لینا مشکل ہو گیا اور پھر قریب المرگ ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا، پھر بھاگا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گیا اور بولا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا لڑکا آپ کو دل دے گیا ہے اور قریب المرگ ہے، آپ کو رات دن یاد کر رہا ہے، کیا ممکن ہے کہ آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا یہ میری آرزو پوری ہو جائے گی کہ میرا لڑکا مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی عرض نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابوبکر اٹھو، عمر اٹھو، علی چلو چلیں، عثمان آؤ، باقی بھی جو سب ہیں چلیں، اپنے عاشق کا دیدار ہم بھی کریں گے، اپنا دیدار اسے دیتے ہیں، آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے اسے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا کرم کرم ہی کرم ہے۔ لڑکے کی پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رحمت اقدس رکھا، لڑکی کی آنکھیں کھل گئیں، جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی، ناتوانی میں جوانی آئی، آنکھیں کھولیں، رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو وہ یہودی بولا، میرا منہ کیا دیکھتا ہے؟ ابو القاسم یعنی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس تم کلمہ پڑھ لو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو جاؤ، جنت بھی تو میری ہے، جنت میں لے جانا یہ میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد الرسول اللہ، روح جسم مبارک سے نکل گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہو گئی، لب خاموش ہو گئے۔ اس لڑکے کا باپ وہ یہودی بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے، کشان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا جنازہ اٹھے تب ہی اس کی عزت ہے، لے جاؤ اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدیق اٹھاؤ، عمر اٹھاؤ، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ تو صحیح، علی چلو کندھا دو، سب اٹھاؤ۔ اس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے، اس اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے میرے صدقے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا اس عاشق میت کا جس کو علی، عثمان، ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مشہور شخصیات کاندھا دے رہے ہوں۔ اور آگے آگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے
اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چلتے رہے تھے مگر مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی زردی چھائی ہوئی تھی، تھکن محسوس ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجہ وہاں رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہمیں کہتے ہم چلے جاتے۔ تو سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوبصورت جواب دیا، میں نے اس لڑکے کو بولا تھا کہ میں تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اب اس کی قبر کو جنت بنانے کے لیے قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ تو پھر حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ فرمایا، تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شام میں یہودی رہتا تھا، وہ ہفتے کے دن توریت کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ توریت کھولی تو اس نے 4 مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف دیکھی تو یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتے پھر توریت کھولی تو 8 جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت اور وصف کا ذکر پایا اور یہودی نے وہ بھی کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرے ہفتے توریت کھولی تو یہی ذکر 12 جگہ موجود پایا۔ یہودی یہ سوچنے لگا اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری کی ساری توریت اس ذکر میں ہو جائے گی۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک جھوٹا شخص ہے، معاذ اللہ، بہتر یہی ہے کہ تو اسے نہ دیکھے۔ یہودی کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام کی توریت کی قسم، مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ ساتھیوں نے اجازت دے دی۔ یہ اپنی سواری پر سوار ہو کر رات دن منزل کی طرف چلتا رہا۔ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت سلیمان سے ملاقات ہوئی۔ بہت خوبصورت دیکھ کر سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حالانکہ آپ کو اس دنیا سے سفر کیے 3 دن ہو چکے تھے۔ حضرت سلیمان اس بات سے روئے اور کہا، میں تو ان کا خادم ہوں۔ وہ بولا، آپ کہاں ہیں؟ اب سلیمان سوچنے لگے، اگر میں وصال کی خبر سناتا ہوں تو واپس ہو جائے گا، اگر یہ کہہ دوں موجود ہیں تو جھوٹ ہوگا۔ بالآخر کہنے لگے کہ میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو سب کے سب صحابہ غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی یہ سمجھ کر کہ ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور موجود ہوں گے، کہنے لگا، السلام علیکم یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پکارا، جس سے تمام صحابہ میں کوہرام مچ گیا اور آہ پکار کرنے لگے اور اس سے پوچھنے لگے کہ کون ہے جس نے ہمارا غم تازہ کر دیا؟ کوئی اجنبی شخص معلوم ہوتا ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 روز پہلے وصال کر چکے ہیں؟ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا، ہائے میرا غم، ہائے میرے سفر کی ناکامی، اے کاش میری ماں مجھے پیدا ہی نہ کرتی، اگر پیدا کرتی تو کاش میں تو رہت نہ پڑتا، اور وہ بھی پڑی تو کاش آپ کی تعریف و توصیف پر نظر نہ پڑتی، اگر یہ بھی ہو گیا تھا تو مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا، یہاں پر علی موجود ہیں جو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کروائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، میرا نام علی ہے۔ وہ بولا، میں نے تیرا نام توریت میں دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کیا کہ آپ نہ حد سے زیادہ لمبے اور نہ ہی زیادہ چھوٹے تھے، سر مبارک گول تھا اور پیشانی کشادہ، آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ تھی بلکہ دراز تھی، ہنسی کے وقت دانتوں سے نورانی شعاع نکلتی تھی، سینہ سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیوں پر گوشت تھی، قدموں کے تلے قدرے گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھی، مثلاً کوہنیاں اور گھٹنے، آپ کی شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا، علی تو نے جو کچھ بتایا صحیح بتایا، توریت میں آپ کی تعریف و توصیف اسی طرح موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کپڑا ہو تو میں اسے چومنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، ہاں۔ سلیمان، جاؤ فاطمہ سے کہو اپنے بابا کا ہیبا ذرا بھیج دو۔ سلیمان دروازے پر آئے اور آواز دی، اے فخر الانبیاء کے دروازے، اندر حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، لہذا دروازے کو کھٹکھٹانا پڑا تو حضرت فاطمہ کی آواز آئی، یتیموں کو دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نام بتایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام دیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، میرے ابا کا ہیبا کون پہنے گا؟ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قصہ بتنایا
آپ ہبہ نکال کر لے آئیں تو 7 جگہوں سے کھجور کے ریشے سے سلا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ کر سونگا، پھر دوسرے صحابہ کرام نے، پھر یہودی پکڑ کر سونگنے لگا اور کہتا تھا واہ کیسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر قبر شریف پر حاضر ہوا، آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں تو واحد یکتا و یگانگا ہے، کائنات تیری نیاز مند ہے، تو بے نیاز ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس قبر شریف والا تیرا حبیب ہے، جو کچھ اس نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح کو ابھی قبض کر لے۔ یہ کہہ کر وہیں گر کر جان دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کروا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بوڑھے سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بدبخت بوڑھا کون ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بوڑھا زانی، یعنی وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہو چکی ہو اور وہ بدکاری کرے یعنی زنا کرے، اس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زنا جیسی موذی مرض سے بچائے رکھے، ان غلط کاریوں سے بچائے رکھے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔